अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अरसलान अहमद अरसल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर प्रोग्राम घर याद रहे में आपको खुश आमदेद। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम हमने आलिम इस्लाम के उस अज़ीम सना ख़ान की नज़र किया है कि जिसका आज तक कोई सानी नज़र नहीं आया, जिसने बहुत कम उम्र में बहुत कम अरसे में ऐसा काम किया जो मुद्दतों याद रखने वाला है। आज तक उनके विसाल को 33 बरस गुजर गए, लेकिन आज तक उनकी याद को फरामोश नहीं किया गया। कहने वालों ने यह भी कहा कि जितना सोज़ो गुदाज अल्लाह ताला ने उनको नसीब किया था, उनके बाद किसी नात खान को इतना सोज़ो गुदाज नसीब नहीं हुआ। उनकी आवाज़ में ख़ास कैफियत थी, एक ऐसी सदा लगाते थे वो या रसूल अल्लाह की कि उनकी कैफियत तो दीदनी होती थी, लेकिन साहिब दिल सुनने वाले लोग भी जो होते थे वो बारगाह रिसालत में मौजूद होते थे। और उन्होंने जो कलाम पढ़ा वो अमर हुआ, और उन्होंने जिसका कलाम पढ़ा उस शायर को किताब से उठा के मंजर आम पर ले आए। हफीज़ ताइब ऐसे नात गो हैं कि जिनके काम को बहुत बड़ी सतह पर माना गया है, लेकिन अवामुन्नास से उनका तारुफ सबसे पहले कारी ज़ुबैद रसूल ने अपनी शोरा फाक नात खुशबू है दो आलम में तेरी है गुले चीदा, किस बू से बयां हो तेरे औसाफ हमीदा। ये हफीज़ ताइब का और अवाम का पहला तारुफ था जो कारी साहब की आवाज़ और लहन के ज़रिए हुआ। उनकी तालीम व तरबियत के हवाले से, उनके ख़ानदानी पस मंज़र के हवाले से और उनकी नातों की बंदिशों के हवाले से आज के प्रोग्राम में हमने जिस शख्सियत को दावत दिया है और जिनको मदऊ किया है, कारी ज़ुबैद रसूल के सबसे करीबी दोस्त प्रोफेसर मोहम्मद रियाज़ अहमद शेख को आज हमने मदऊ किया है। उनके साथ हम बहुत सारी ऐसी बातें करेंगे जो कारी साहब के हवाले से बहुत नई होंगी और ऐसी होंगी जो आप तक शायद इससे पहले नहीं पहुंची होंगी। तो आप ये प्रोग्राम देखना भूलिएगा मत। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, और अगर अभी तक आपने अरसलान अहमद अरसल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी कीजिए। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि तमाम नोटिफिकेशन आपको मिले। कारी ज़ुबैद रसूल के हवाले से प्रोफेसर रियाज़ अहमद शेख से हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने घर में तो बहुत कुछ सुना और देखा है, लेकिन मैं चाहता हूँ आप वो सारी बातें हमारे नाज़रीन से शेयर करें, और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ कारी साहब के चाहने वाले बसते हैं, नात से मोहब्बत करने वाले मौजूद हैं, नात सुनने वाले और हकीकी नात सुनने वाले, अच्छी नात सुनने वाले, जो बुज़ुर्गों के और असलाफ़ के तरीक़े को पसंद करते हैं, वो नात सुनना पसंद करते हैं। तो आप उनसे कारी साहब के हवाले से, चूँकि ये प्रोग्राम घर याद रहे का स्पेशल एपिसोड कारी साहब के हवाले से हम कर रहे हैं, उनके नाम से मंसूब किया जा रहा है, तो अब सबसे पहले उनके ख़ानदानी पस मंज़र के बारे में बताएं कि कारी ज़ुबैद रसूल का ख़ानदानी पस मंज़र क्या है, उन्होंने फिर किस माहौल में परवरिश पाई और उनके गिरदो नवा में क्या था। जी, शुक्रगुज़ार हूँ अरसलान अहमद अरसल आपका कि आपने मुझे इस खूबसूरत शख्सियत के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए यहाँ मदऊ किया है। कारी साहब हारूनाबाद ज़िला बहावल नगर के एक मजहबी रूहानी घराने में पैदा हुए। इनके वालिद गिरामी का नाम मौलवी मोहम्मद इस्माइल था। उनकी गल्ला मंडी में बड़ी मारूफ आरत की दुकान थी। बड़े सादा और भोले इंसान थे। ये हम हारूनाबाद की बात कर रहे हैं। हारूनाबाद में बड़े मासूम और भोले इंसान थे, सीधे सादे, और बड़ी भोलपन से गुफ्तगू करते थे। उनका लबो लहजा, उनकी शख्सियत, उनकी बॉडी लैंग्वेज देख कर ही बंदे को अंदाजा आता था कि ये कोई वाकई कोई फ़कीर दरवेश इंसान है। अच्छा। मोहब्बत करने वाले, बड़े सोशल वर्कर, और सबके साथ किसी के बारे में उनको कभी भी नेगेटिव बात करते, कभी उनके ना हम असरों ने देखा, ना उनके बड़ों ने देखा, ना उनके छोटों ने देखा। कारी साहब के वालिद ग्रामी मौलवी मोहम्मद इस्माइल साहब। तो मौलवी साहब के 4 बेटे हैं। सबसे बड़े बेटे गुलाम रसूल, उनसे छोटे बेटे सैद रसूल, तीसरे नंबर पर ज़ुबैद रसूल, और चौथे नंबर पर
محمد اشرف. تو سارے بھائی اپنے اپنے کام میں بڑے کمپیٹنٹ تھے. جس شعبے سے جس کا تعلق رہا ہے اس نے اپنا بڑا نام پیدا کیا. یعنی قاری صاحب کی بات ہی نہیں، ان کے سب بھائیوں کے حوالے سے ہی بات. وہ غلام رسول سب سے بڑے جو تھے وہ ہم سے کچھ سینئر تھے 4-5 سال. وہ بہت معروف ڈینٹل سرجن تھے، اور یہ جو ڈینٹسٹری ہے اس کے حوالے سے لاہور میں بھی جب وہ تعینات رہے ہیں، بعد میں جب وہ بہاول نگر رہے ہیں، جہاں جہاں پر رہے ہیں، انہوں نے اپنے شعبے کے اعتبار سے، اپنی مہارت کے اعتبار سے بڑا نام پیدا کیا. اچھا. اور بہت لوگ جو ہیں دور دراز سے ان کے پاس دانتوں کے علاج کے لیے آتے تھے، تو وہ اپنے شعبے میں بڑے ماہر ڈینٹل سرجن تھے. ان سے چھوٹے ڈاکٹر سید رسول تھے، وہ میرے سے 1 سال سینئر تھے. وہ سید رسول انہوں نے MBBS کیا. اور میں عرض کروں، جب ہم FSC میں پڑھتے تھے انہوں نے FSC کی تھی، اور کچھ ان کا یعنی کچھ ایسا ایشو تھا، بیماری میں مبتلا ہو گئے تھے تھوڑا سا، تو وہ نفسیاتی طور پر کچھ الجھ گئے تھے. لیکن ہماری FSC کی کلاس کو وہ ہم سے 1 سال سینئر لڑکا سید رسول وہ آ کے ہمیں لیکچر کلاس میں دیتا تھا. اور ہمارے اساتذہ، اس کے بھی اساتذہ، ہمارے بھی اساتذہ، وہ خود کہتے تھے کہ تم آؤ، کیمسٹری، فزکس، بیولوجی کے سبجیکٹ کے حوالے سے یعنی وہ کلاس میں لیکچر دیتے تھے. اور جناب انہوں نے گولڈ میڈل جو ان کے پاس ملا تھا ان کو بورڈ کی طرف سے، وہ انہوں نے گلے میں ڈالا ہوتا تھا، اور وہ آ کے یعنی اس وقت لیکچر دیتے. پھر اپنی بیماری کی وجہ سے جب نشتر میڈیکل کالج میں گئے MBBS کرنے کے لیے، تو کچھ اس کا MBBS کا دورانیہ تھوڑا طویل ہو گیا. لیکن پھر جب انہوں نے اپنا اس کو مکمل کیا، پھر ان کی سرکاری ملازمت ہوئی بطور MBBS ڈاکٹر کے. اس کے بعد پھر ہارون آباد اور گرد و نواح میں ان کی پوسٹنگز رہی ہیں، اور شام کو وہ ہارون آباد میں پریکٹس کرتے تھے. اتنا درویش آدمی تھا، اتنا خدائی خدمتگار انسان تھا، اور بڑا باقاعدگی کے ساتھ آپ ڈیوٹی پر جاتے تھے. ہسپتال میں جتنی دیر ان کی ڈیوٹی ہوتی تھی نا ڈاکٹر سید رسول کی، اتنے انحباق کے ساتھ، اتنی تندہی کے ساتھ، اتنی یکسوئی کے ساتھ، اتنی محبت کے ساتھ مریضوں کو دیکھتے تھے کہ دنیا ان کی یعنی شیدا ہوتی تھی. کہ ان کا پھر وہ ان کے ساتھ اس کا رویہ، ان کے ساتھ ان کی گفتگو کا، ان کا لب و لہجہ، اس سے لوگ اپنے آپ کو مطلب کہ بہت کمفرٹیبل فیل کرتے تھے، اور سمجھتے تھے کہ یہ ڈاکٹر ہی نہیں ہمارا دوست اور مسیحا بھی ہے. اس طرح سے انہوں نے پھر ساری زندگی انہوں نے اس میں بڑا یعنی بہت زیادہ پرائیویٹ کلینک پر بیٹھ کر بھی میں نے بارہا دیکھا ہے، بہت سے لوگوں کو انہوں نے چیک کیا ہے نا، اس کو یعنی وہ نہیں دے سکتا فیس بھی نہیں لی، اور اپنے پاس سے اس کو دوائیں بھی دے کر بیچا. اور یہ یعنی خدمت خلق کے جذبے سے بہت زبردست سرشار تھا ڈاکٹر سید رسول. اب اس سے چھوٹے ہیں زبید رسول، جس شعبے کے لیے ان کو منتخب کیا گیا. وہ اعظم صاحب کا شعر ہے نا، اعظم وہ انتخاب مشیت ہوں میں جسے نعت رسول کے لیے پیدا کیا گیا. یعنی یہ شعر جو ہے نا قاری زبید رسول پر بڑا فٹ آتا ہے. وہ الگ بات کریں گے کہ کس طریقے سے انہوں نے اس کام کو، اس کا آغاز ہوا، اور کیسے پھر ان کی جو ان کا سفر طے ہوا. اس سے پہلے یعنی یہ بات ہو رہی ہے ان کے خاندانی پس منظر میں کہ اپنے بھائیوں کے درمیان قاری صاحب نے کتنا نام. پھر یہ
قاری زبید رسول نے، میں اس بات کا گواہ ہوں، چشمدید، میرے سے کچھ چھپا نہیں ہے، اپنے خاندان، اپنے بھائی، اپنی بہنیں، اپنے عزیز و اقارب، سب کے لیے ان کے ایسے جذبات ہوتے تھے، اور اس طریقے سے ان کا وہ جیب کھلی ہوتی تھی، جو جس کو وہ قاری صاحب کی جیب قاری صاحب کی بہت جیب کھلی، انہوں نے کبھی پیسے سے کبھی محبت نہیں کی، کبھی پیسے سے محبت نہیں کی، کوئی چیز جس نے کہی، مثلا مجھے یاد ہے میرے پاس ایک ویسپا ہوتا تھا، وہ سلور کلر کا، وہ مجھ سے قاری صاحب نے لیا، اور پھر ایک دن پتا چلا کہ وہ ڈاکٹر ہاسپٹل لے گئے ان سے، یعنی وہ ان کو اس بات، انہوں نے کہا مجھے ضرورت ہے، ان کا آپ لے جائیں، اور پھر وہ ایسے اس طرح کا یعنی ان کا مزاج تھا جی۔ اچھا چھوٹا بھائی جو ان کا ہے سب سے، اشرف، اس نے یہ بجلی کے جو کام ہے نا، اس میں اس نے سیکھا ایک کام، اچھا، اور یعنی کوئی انجینئر نہیں، وہ اس نے بجلی کا کام استاد سے سیکھا ہارون آباد میں، اور پھر اس کا اتنا ذہن اس میں چلا، اتنا ذہن چلتا تھا اس کا، کہ اس نے پھر یعنی جہاں پر کوئی کسی کے سمجھ میں بات نہیں آتی تھی، وہاں اشرف پھر اس کو، اور پھر اس کے بعد اس کا یعنی ریزلٹنٹلی کیا ہوا، پھر وہ سعودی عرب چلا گیا، سعودی عرب جا کر اس نے ملازمت کی، اور پھر وہاں پر وہ اس نے عربی نے ایک پلازا بنایا، اس پلازے کے لیے انہوں نے اشرف سے کہا کہ آپ اس کی جو سارا سسٹم ہے نا پورے پلازے کا، اس کو آپ نے دیکھنا ہے، اتنے بڑے پلازے کا سارا نظام اس نے ڈیزائن کیا، اور پھر اس نے اتنا اس کا تھا کہ وہ اتنا ان کے لیے ناگزیر ہو گیا کہ وہ یعنی وہ مطلب یہ کہ وہ چاہتا تھا میں اس کو چھوڑوں تو وہ پھر اس کو چھوڑتے ہی نہیں تھے، وہ کہتے جی ہمارا تو بغیر آپ کے بغیر تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کون سی ڈائیگرامز ہم نے کسی سے بنوائی ہوئی ہیں، کون سے انجینئرز کی، آپ ہی تو ہمارے انجینئر ہیں، آپ ہی سارا کچھ ہے، اس لیول کا وہ جنس نے وہ کام کیا۔ پھر یہ جو تین بھائی ہیں چھوٹے، ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر غلام صاحب کے علاوہ، ان کی شادیاں بھی ایک ہی آلموسٹ خاندان میں ہیں، دو بہنیں ہیں، ایک بھتیجی ہے، سارے ان کے ساتھ آپس میں ان کی شاید۔ تو پھر یہ اچھا قدرت کا یہ دیکھے نظام کہ سب سے پہلے بھائیوں میں قاری صاحب اللہ کو پیارے ہوئے حادثاتی طور پر مجھے آج بھی وہ لمحہ یاد ہے جب قاری صاحب کا حادثہ ہوا، اس وقت جامع مسجد میں ایک محفل منعقد تھی، سارے پاکستان کے نعت خوار موجود تھے، اور قاری صاحب منیر ہاشمی کے گھر سے ملتان سے چلے تھے، اور اسی محفل میں آ کر انہوں نے پڑھنے کے لیے رات کا سفر گاڑی یہاں سے لے کے گئے تھے، وہاں سے گاڑی کے مجھے نہیں پہنچنے کے لیے واپس کے میں نے اب وعدہ کیا ہے میرے شہر کی، سارے شہر کے پاکستان کے نعت خوار آئے ہوئے تو میں نے اس میں پہنچنا، جس میں ان کا راستے میں حادثہ ہو گیا، اور ہمیں مسجد میں محفل کے دوران ہی ان کی ریلت کی اطلاع ملی، اور ایک قسم کا وہ صف ماتم بچ گئی وہاں پر۔ وہ گئے تو پھر اس کے بعد بتدریج سارے بھائی اللہ کو پیارے ہوئے، چھوٹا اشرف بھی۔ اب ابتدائی بات ہو گئی، تعارف ہو گیا ان کے خاندانی پس منظر کا سارا۔ اب قاری صاحب کا چونکہ وہ مدرسے میں بھی آپ لوگ ایک ساتھ پڑھے ہیں، آپ نے قرآن مجید کی تعلیم اکٹھے حاصل کی، اور اس کے بعد پھر ان کا جو فنی سفر ہے وہ آپ کے سامنے شروع ہوا سارا، اور وہ اس طرف اب آپ آئیں کہ آپ نے کس مدرسے میں پڑھا اور کیا میں سارا۔ عرض کروں آپ سے کہ مولوی احمد دین توگیروی صاحب میرے اور قاری کے وہ استاد ہیں جن سے ہم نے ناظرہ قرآن مجید پڑھا تھا۔ جامع مسجد ہماری بہت بڑی جامع مسجد ہے ہارون آباد کی، جی،
اس میں وہ بہت مدت تک خطیب اور پیش امام نے بنیادی طور پر وہ پیش امام تھے، لیکن ہوتا یہ تھا کہ خطیب بدلتے رہتے تھے. جب کوئی خطیب چلے جاتے تھے پھر وہ خطابت بھی کرتے تھے، امامت بھی کرتے تھے. ایسی ڈیڈیکیشن تھی، اتنی خوبصورت قرات تھی ان کی کہ ان کے پیچھے نماز پڑھنے کا مزہ آ جاتا تھا. پاؤں کا تھوڑا سا خراب تھا لیکن بڑے متحرک، پاؤں ایسے ان کا نا مڑا ہوا سا تھا لیکن بڑے متحرک بہت زیادہ. اور وہ ہمارے ساتھ فیملی مراد سے میرے والد صاحب کا بڑا تعلق تھا ان کے ساتھ. اب ہمارے سب کے نکاح خام بھی وہی تھے، مولوی احمد دین توگیروی صاحب. لیکن حیدر آباد میں بڑے بڑے نامی گرامی علماء مختلف ادوار میں. اب دیکھیں والد گرامی کا نکاح پڑا ہے مولانا عبد المصطفیٰ الازہری کے، وہ جو کراچی میں بعد گئے اور جمہوریت اللہ پاکستان کی طرف سے وہاں ایم این اے منتخب ہوئے. وہ یعنی مرکز تھا جس میں اتنے بڑے مفتی غلام سرور قادری صاحب، اتنے بڑے بڑے لوگ وہاں پر ہوئے ہیں. لیکن مولوی احمد دین توگیروی صاحب کا رول جو ہے نا جامع مسجد کے حوالے سے وہ انتہائی ناقابل فراموش ہے. ہارون آباد میں جامع مسجد میں ان کا رول بہت میرے دادا جی اہم کردار، میرے دادا جی جو تھے محمد شریف مونگا صاحب، وہ ساری عمر جامع مسجد کی خدمت کیا، منتظم رہے ہیں. ان کی آپس میں بڑی ورکنگ ریلیشن شپ تھی. تو ہمارے گھر میں بھی ہر وقت یہ اسی طرح کی صورتحال رہتی تھی. ان کے پاس ہم میں نے اور قاری نے ان کے پاس ہم نے ناظرہ قرآن جیت پڑھا. اچھا ایک بڑی مزیدار بات بتاؤ، قاری تھا بڑا شرارتی بچہ تھا. مولوی صاحب بڑے اس سلسلے میں کچھ پریشان تھے. ایک بڑا مزیدار واقعہ آپ کو بتاؤں. ایک ہمارے شہر کے بڑے معروف حافظ تھے، حافظ سلیمان صاحب، بڑے ہی جید حافظ تھے، بہت پکا قرآن حکیم، پتہ نہیں کتنے انہوں نے مسئلے سنائے. وہ ان کا گھر جو تھا نا وہاں سے جب وہ آتے تھے تو راستے میں قاری صاحب کا گھر آتا تھا. تو وہ ایک دن مولوی صاحب کہنے لگے، آو جی یار زبید رسول نے بڑا تنگ کیتا ہے، نہ سکولے جانا نہ پڑھدا ہے، انہیں میرے نکو لو چلایا ہے، میں کی کرے دا. تسی اتھوں لنگدے تو روز ہی ہو تے سویرے انہوں اتھوں اٹھا کے کہے طرح نال لے جا کرو مدرسے. جامعہ رضویہ دارالعلوم جامعہ رضویہ جو مسجد کے ساتھ پلک تھا اس میں وہ مدرس تھے. اسکول میرے خیال قاری صاحب نہیں گئے، بس ایسے ہی تھا. مطلب وہ جو ہم اسکول کی تعلیم ہے وہ انہوں نے حاصل نہیں کی، بس نہیں، وہ مدرسے میں ہی پڑھا ہے. مدرسے میں پڑھا. کہنے لگے ٹھیک ہے مولوی صاحب میں لے جاؤں گا زبید رسول کو. وہ صبح آئے، وہ انہوں نے آ کے قاری کو اٹھایا، چلو مدرسے چلیے. تو مولوی صاحب نے ان سے کہا کہ اب سب ناشتہ کیتا ہے کہ نہیں، ناشتہ کر لو. قاری صاحب نے کہا نہیں مولوی اسماعیل صاحب نے، مولوی اسماعیل صاحب نے ناشتہ کر لو. کہنے لگے جی کر لینے ہیں جی، ہوں تسی کہتے کر لینے ہیں، یہ کہڑی گل ہے. حافظ صاحب بہت خوش خوراک تھے. میں بڑا محتاط لفظ استعمال کر رہا ہوں، خوش خوراک تھے. اب انہوں نے ناشتہ جب کر لیا تو جانے لگے نا تو مولوی صاحب کہتے ہیں حافظ صاحب یہ کل سے ہم خود ہی چھوڑیں گے. ہم نے اس کو نا خود ہی چھوڑا ہے. یعنی یہ ایک بات ضمنی بات آئی تو میں نے آپ سے عرض کیا. خیر اچھا اس کے بعد قاری صاحب مدرسے میں پڑھتے ہیں، میں بھی اس مدرسے میں کچھ عرصہ پڑھا ہوں. پھر یہ ایک بات میں بتانا بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ مولوی اسماعیل صاحب جو تھے نا جی، وہ سید اسماعیل شاہ صاحب کرما والے جو ہے نا جی ان کے مرید خاص تھے. اچھا. اور بڑا باقاعدگی کے ساتھ ان کے پاس جاتے تھے آتے تھے. یہ بڑے اس سے آک گئے نا جب قاری سے تو کہتے چل میں تنوں شاہراہ کو لے کے چلنا، تو کی میرے نکلو چلایا.
तंग करते थे। हाँ, तो वो मौलवी साहब कारी साहब को लेके उकाड़े चले गए जनाब, करमावाला शरीफ। तो जाके कहते हैं भाई, वो उधर जाके कहते हैं शाह साहब को पेश किया, कहते शाह जी पुत्र है मेरा ज़ुबैद रसूल, ते पढ़दा नहीं, ते लट जाए लापरवाह है, इधर तो कुछ करो। इधर आ, इधर आ। वो शाह जी ने कारी को बुलाया, तो वह थे कुछ करदा भी है कि नहीं, कुछ भी करदा, बस कदी कदी नात तलावत कर देता है, ते नात पढ़दा है। अच्छा अच्छा अच्छा, चल इधर आ। तो उसको साथ कहा नात शरीफ पढ़, फिर पढ़ नात शरीफ। अब कारी ने उनके सामने नात शरीफ पढ़ी तो उन्होंने उसको गले लगा लिया। ओ कह लगे मौलवी साहब आज तो साडा बींडा है, बींडा। अच्छा। नात पढ़ेगा दुनिया वेखेगी, ऐसी नात पढ़ेगा कि दुनिया वेखेगी कि नात हुंदी की है, ते ताड़ा खानदान की पुश्ता याद करनी है कि कोई किसी मुंडे ने नात पढ़ी है। ये इस्माइल शाह साहब ने उसको कहा, और फिर बाबा जी की निगाह करम हुई, और फिर दुनिया ने देखा और कामयाबी के और मकबूलियत के और यानी इतने झंडे कारी ने गाड़े। फिर उसने वो छोटी उम्र में इतना उरूज देखा जिसका उम्र मुख्तसर से तो उनकी उम्र रही है। अच्छा, फिर उसके बाद उनका नात का सफ़र आगे यूं बढ़ा कि ज़ोहरी साहब, मोहम्मद अली सूरी साहब करुणाबाद आए, तो मौलवी अहमदुद्दीन तोगरवी साहब जो थे ना, हमारे उस्ताद जाम मुश्तरका, उन्होंने ज़ोहरी साहब से कहा कि ज़ोहरी साहब मैं तानू एक तोहफा देना चाहना है। अच्छा, ये कहा तोहफा देना चाहना तो इनू जरा तुसी पालिश करके साफ करके इनू तुसी अपनी ताड़ी कस्टडी च देना चाहना, इनू शगिर्दी च ले लो। तो फिर वो आई थिंक वो म्यूनसिपल कमेटी का शायद वो लॉन था, वो बहुत बड़ा, वहाँ जहाँ पर हमने ज़ोहरी साहब की याद में एक बड़ा मारूफ, जब उनका जेलम की महफिल हमने और नवाज ने की थी, बड़ी यादगार महफिल हुई थी उसी जगह पर। अच्छा, ये वही जगह है, वही स्टेज था जहाँ पर कारी ज़ुबैद रसूल को मौलवी अहमदुद्दीन तोगरवी साहब ने ज़ोहरी साहब का शागिर्द करवाया। और फिर आप ये देखें, कारी ज़ुबैद रसूल ने ज़ोहरी साहब की शागिर्दी इख्तियार की। अब आप भी समझते हैं, मुझे भी थोड़ा बहुत अंदाज़ा है कि कारी साहब की पढ़त, उनका वोकल कार्ड, उनका उसलूब नात, उनकी नात खानी का उसका सुर वो क्या है, और ज़ोहरी साहब खुद इतने बड़े नात गो नात खान होने के बावजूद, यानी उनका अंदाज जो था ना, पढ़ने का अंदाज और उनका सुर जो था वो और था और ये और था। यानी इतना, यानी पढ़त में फ़र्क होने के बावजूद उसने ज़ोहरी साहब से बहुत सीखा, बहुत चीज़ों में उससे, यानी उनसे। और मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी शागिर्द को अपने उस्ताद का इतना अदब करते नहीं देखा जिस तरह कारी ज़ुबैद रसूल ने ज़ोहरी साहब का किया। हज़ारों के मजमे में वो जनाब ज़ोहरी साहब के पाँव को हाथ लगाकर माइक पर जाता था, पढ़ने के बाद वापस ज़ोहरी साहब के पाँव पकड़ के फिर बैठता था। मैं कारी ज़ुबैद रसूल को बहुत करीब से जानता हूँ, वो कितनी अना वाला और कितनी अनख वाला इंसान था। अगरचे वो, यानी अच्छा एक बात मैं बताऊं, कारी साहब को लोग बाज़ औक़ात कहते थे कि जी ये थोड़े से मगरूर है, बिल्कुल भी नहीं था।
وہ تو ہر وقت ملنگوں فقیروں کی تلاش میں رہنے والا انسان تھا. وہ تو اسے کہیں مجذوب مل جائے تو وہ اس کے پاس بیٹھنا پسند کرتا تھا. اس کے دوستوں میں تو ایسے, آپ دیکھیں اشرف تھانوی, آپ نے نام سنا ہوگا, سائیکلوں کی دکان تھا, سائیکل کا میکینک تھا, اور وہ آگے اس کے پھٹے پر آگے بیٹھتا تھا. مزاج میں درویشی تھی, غرور نہیں تھا. ایک دفعہ کہتا ہے کہ میں آپ کو اس کی یہ جو یعنی درویشوں کی کھوج تلاش کے حوالے سے بات بتاؤں. ایک مجھے ضمنی طور پر بات یاد آ گئی. کہتے ہیں کہ وہ مجھے میرا دوست کہنے لگا, شاید شہباز دوست تھا ان کا, وہ بھی اس کا قد بھی چھوٹا تھا, میرا قد بھی چھوٹا تھا, کاری کا قد بھی چھوٹا تھا, اور بڑے اس طرح سے مذاق کاری تو خود بھی ہنستے ہوتے تھے, اور وہ ہنستا تھا, آواز اس کی آتی نہیں تھی. اچھا, بالکل جتنا کھل کے بھی ہنس رہا ہے تو آواز منہ اس کا باندھی ہے, آواز نہیں اس کی آتی تھی. کہہ رہے ایک طرح یاد ہے میں تے شہباز تو بال قدروں کو بھی ڈکے ڈکے پائے جاتے اس طرح کی باتیں. تو کہتے کہ تھے بڑا ادھر ہے ایک ملنگ ہے ٹال دے اتنے, کہتے بڑا کرنی والا ہے, چلو تمہیں ملا کے لیا ہوا. تو وہ جو ہے کہتے میں ادھر چلے گیا, ہم اندر گئے تو وہ جناب لنگوٹیاں سی باندھی رہی, مچ بیچ میں, مچ سمجھتے نا, مچ وہ آگ کا وہ جو بنایا ہوا تھا, وہ جو یہ ملنگوں کا ایک سٹائل ہوتا ہے, وہ درمیان میں اور بیٹھے اور سمیل آ رہی کمرے میں سے, اور عجیب صورتحال. میں نے کہا یار یہ پتہ نہیں کدھر لے آیا منو. خیر میں تھوڑی دیر بیٹھا, پھر میں نے تو کہا کہ چلو. اچھا ہم اٹھنے لگے تو وہ جو ان کا جو گرو تھا نا, بڑا ملنگ, کہتا کدھر چل رہے ہو قبلہ, بیٹھو حالے تو تسی آئے ہو. میں کہا جی بس کوئی گل نہیں. کمال ہے تسی ساڈے کول آئے ہیں تے اسی تہاڈے کولوں نعت سنن تو بغیر تانوں جاندی ہے. میرے قدم پیروں تلوں زمین نکل گئی. ایتھے بیٹھو جی, تھوڑی دیر بیٹھو, ہوں اسی اس طرح تے نہ کرو, تسی آئے ہو تے ہوں اس طرح تے نہ جاؤ. مجھے کہتے ہیں آپ ادھر نا وہ وہاں جا کر تھوڑی دیر کے لیے نا دونوں بیٹھ جائیں, ایک جگہ پر بٹھا دیا. اب اس نے سب کو بھیج دیا, سارے ملنگوں کو بھیج دیا, ہم نہیں پتا کیا ہو رہا ہے. اس کے بعد اس نے سارے اس جو ہے نا اس کمرے میں جو کوٹھا سا تھا اس کا جھاڑو کے ساتھ صاف کیا, اس کو خود جھاڑو کے ساتھ صاف کیا. اس کو ہلکا سا وہ جو پانی اس کے اتنی دیر میں وہ دریوں والے آ گئے, سفید چادروں والے آ گئے. وہ ادھر چلے گئے, اس نے وہ دریاں بچھوائیں, چادریں بچھوائیں, خوشبو لا کے ادھر رکھ دی ہے. وہ اگربتیاں اس نے خود اپنے ہاتھ سے ادھر لگائی. ماحول پاکیزہ کیا کر دیا اس کو. تو اس کے بعد جناب تھوڑی دیر بعد سفید خلف لگے کپڑوں پر بلبوس ایک آ رہا ہے, دوسرا آ رہا ہے, تیسرا آ رہا ہے. اس کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ جو ایک بہت امامے کے ساتھ سفید لباس پہنے انتہائی زبردست کو, میں نے غور سے دیکھا تو وہی ہے جو ان کے پیر ہے ملنگ. انہوں نے آ کر بیٹھ گیا. تو پھر اس کے بعد انہوں نے کہا جی آپ نعت پڑھو جی. کہتے میں نے اپنی زندگی میں مجھے اتنا لطف کام ہی آیا ہوگا جتنا ان ملنگوں کے ڈیروں پر بیٹھ کے میں نے. ایسے بڑے واقعات کہتے ہیں. ایک دفعہ کہتا ہے کہ میں نا مجھے گاؤں والوں نے زیادہ اصرار کیا کہ آپ ہمارے گاؤں میں نعت پڑھنے کے لیے. تو ویسے پہ بھی عام طور پر اشرف تھانوی وہ ساتھ لیتے تھے, یا شہباز یا کوئی اور دوست ہوتا تھا, جو بھی. میں تو زیادہ نہیں تھا جاتا ان کے ساتھ, اس طرح دوست چلے جاتے تھے. وہ کہتے ہیں ہم ادھر چلے گئے. ادھر جناب جا کے دیکھا تو وہ مسجد میں جناب کوئی نام نشان ہی کوئی کچھ بھی نہیں. اچھا, میں کہ بہترین غلط آ گئے ہیں.
وہ ایک وہ بزرگ سا آیا, تسی نعت پڑھن آئے ہو؟ میں کہا جی آجو آجو نعت پڑھن واسطے سدیا تینوں. 3-4 لوگ بیٹھے ہوئے, وہ بھی ایسے ہی بس. تو کہتے ہیں کہ میں نے نا تھوڑی دیر بعد انہوں نے کہا جی تلاوت بندے نے کی, کہتے نعت پڑھو. اب وہ میں کھڑا ہو گیا نعت پڑھنے کے لیے. میں نے جیسے اس کی عادت تھی اس کو, تو اس نے جب نعت پڑھنی ہے تو اس نے دربار رسالت میں کھڑے ہو کر ہی نعت پڑھنی ہوتی تھی. وہ تو سرکار کو ہی سناتا تھا. اسے اس بات سے کبھی اس نے یہ نہیں کہا کہ آپ کی نظر آپ کی نظر آپ کی نظر. مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے, کوئی کیا, جس کو پتہ ہی نہیں کہ کوئی اس کو نذرانہ کیا دے رہا ہے, اس نے کسی کے لیے کیا کرنا ہے. کہتے میں آنکھیں بند کر کے نا تو نعت پڑھنی شروع کر دی. ابھی میں نے قصیدہ بردا, اچھا وہ پڑھتا تھا پہلے قصیدہ بردا شریف, حضرت حسان بن ثابت کے اشعار اور قصیدہ بردا شریف کے اشعار پڑھ کے جب میں نے آنکھ کھولی تو وہ جناب عجیب قسم کے بزرگ رضائیاں اوپر لی ہوئی, کپڑے وپڑے بھی پورے سورے, وہ سارے اپنے بستروں میں سے اٹھ کر ادھر آ کر بیٹھے ہوئے. ایک اس میں کہتا ہے مجھے ان لوگوں کے درمیان میں نعت پڑھنے کا. پھر ایک دفعہ کہتے ہیں میں نعت پڑھ رہا تھا, ایک آدمی میرے سامنے آ کھڑا ہو گیا, وہ کھڑا ہو گیا سکے ہاتھ پکڑ کے, وہ ایسے میں ایسے کروں. میں نے کہا یہ کس مشکل میں پڑ گیا, میں نے ایسے کبھی نعت پڑھی نہیں تھی, سادہ آدمی ہوگا نا کوئی. تو اس طرح سے پھر قاری صاحب نے نعت میں پھر نا جب ان کا نعت کا سفر ہوا تو پھر فیضان سید اسماعیل شاہ کرما والا بالکل اس نے اس کا کرامت سر چڑھ کر بولی. اور پھر اس نے ایسا یعنی قاری صاحب بھی انہی نعت خانوں میں شمار ہوتے ہیں جن کو عوام الناس میں زیادہ مجلس حسان کے ذریعے پڑھنے کا موقع ملا اور پھر ان کا شہرت ہوئی, یا اس سے پہلے بھی ان کا اس کے ہٹ کر بھی ان کا کوئی مقام تھا؟ نہیں, دیکھیں میری بات سنیں, ایک بات اپنے ذہن میں رکھیں. قاری زبید رسول بنیادی طور پر مزاج کے اعتبار سے نہ کسی دھڑے کا تھا, نہ کسی خاص مسلک کے ساتھ تنظیم کے ساتھ. قاری زبید رسول کے ذاتی دوستوں میں, انتہائی قریبی دوستوں میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں, دیوبند کے لوگ تھے, اہل حدیث تھے, اہل تشیع حضرات تھے, اور ہمارے مسلک کے تو تھے ہی. اتنا ذاتی طور پر وہ بہت یعنی وسیع الظرف انسان تھا. نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ قاری کی شہر میں نعت سننے کے لیے تمام مکاتب فکر کے لوگ آئے ہوتے تھے. ایک دفعہ قاری صاحب مجھے کہتے ہیں کہ چلو تنو اج نا ایک دنگل دکھا کے لائیے. میں کہ کی ہوا ہے, آؤ تو صحیح نا جی, چلو تو صحیح مسیح تھے جامع مسجد. ادھر وہ ایک مولوی صاحب تھے بڑے معروف, یہ صاحبزادہ افتخار الحسن, آپ نے شاید ان کا نام سنا ہو, شاہ صاحب کے چچا سید منظور الکونین صاحب کے چچا. وہ ایسے بیس پر ہاتھ مار کے بیس بھی توڑ دیتے تھے. ان کا یہ سٹائل تھا. مجھے کہتے ہیں دیکھو آپ کو دنگل دکھا, دنگل میں قاری کا دنگل دکھا ہے. ارے وہ بار تو قاری صاحب جو ہے نا مجلس حسان کے ساتھ تو ان کی وابستگی تھی چونکہ وہ زہری صاحب کا پلیٹ فارم تھا. اتنی زیادہ ڈیڈیکیشن کے ساتھ, ان کی ڈیڈیکیشن زہری صاحب کے ساتھ بے پناہ تھی. لیکن آپ دیکھیں انجمن اندلیبان ریاض رسول کی محفلوں میں قاری کو انتہائی محبت کے ساتھ بلاتے تھے اور وہ پڑھتا تھا. بلکہ انجمن اندلیبان ریاض رسول کا وہ شورای آفاق پروگرام جو انہوں نے کراچی میں کیا تھا, پہلی دفعہ انہوں نے نعت خانوں کے درمیان یعنی یہ ٹرینڈ دیا کہ اب جو نعت خان مقابلہ جیتے گا اس کو عمرے پر بھیجے. ریاض الدین سہروردی صاحب. تو
اس میں قاری صاحب گئے، علامہ ریاض الدین سہروردی اور شریف الدین نیر سہروردی صاحب، تو ان کے ساتھ تو قاری کی بڑی نیازمندی تھی. بالکل بالکل مجھے یاد ہے وہ بتاتے ہوتے تھے. اور وہ جیسے ان کو کہ میری جان نہیں ایسا کہتے میری جان، وہ ترکیہ کلام تھا قاری تو واقعی ان کو وہ یہ بات اس پر بہت زیادہ یعنی صادق آتی تھی. یہ تکیہ کلام ان کے ساتھ بڑا تعلق تھا. اور آپ یہ دیکھیں کہ ادھر سندھ میں قاری اتنا جاتا تھا، ادھر مجلس سسان کے نہیں بھی ہوتے تھے، رحیم یار خان، صادق آباد وغیرہ ادھر. ایک دفعہ مجھے یاد ہے حیدرآباد کا ایک بہت بڑا پروگرام تھا. ہمارا ایک وہ شو روم ہوتا تھا الیکٹرانکس کا ہارون آباد میں. میرا چھوٹا بھائی اعجاز احمد موگا مرحوم وہ چکے وہاں ہوتے تھے، تو اس کے پیچھے ہمارا ایک نا وہ بیٹھک ہوتی تھی، ڈیرا ہوتا تھا اس اسٹور کے ساتھ جو الیکٹرانکس کا ہمارا. اس میں آپ بتاتے ہیں کوئی آپ نے طرز بھی اکٹھے بنائی تھی؟ وہ ایسا ہے کہ وہ نا حافظ نذیر صاحب کی ایک نعت بڑی شور آفاق قاری صاحب کی نعت ہے، تو وہ ہمارے پاس ادھر نا وہ اس زمانے میں ٹیپ ریکارڈر کا بڑا دور تھا، کیسٹ ہوتے تھے، ٹیپ ریکارڈر ہوتے تھے، اس میں ہم بیٹھ کے چیزیں سنتے تھے. تو وہ ایک ایسی یہ مالکوس کی ایک غزل ادھر ہم سن رہے تھے. اچھا. مالکوس راگ کی ایسے ہی وہ حافظ صاحب کی نعت کے حوالے سے بات ذہن میں آئی، تو کہنے لگے میں نے کہا کہ یہ قاری صاحب یہ جو مالکوس اس یہ نعت کا جو مزاج ہے، اور آپ نے مالکوس پڑھا بھی زیادہ کم ہے، اتنا زیادہ پڑھا نہیں ہے، نہیں پڑھا ہے اس وقت تک، یعنی نہیں اس کو پڑھا تھا. تو اس کو اگر ہم اس راگ میں اگر اس کو ہم ذرا اس کو دیکھیں، ذرا ہم سوئے عشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، اس کو ذرا دیکھیں تو ایک دفعہ اٹھا کے. انہوں نے جب اس کو اٹھایا تو وہ ایک دم سے میری طرف ماحول بن گیا. نہیں مجھے کہتے یار یہ تو کمال ہو گئی. جب پہلی دفعہ انہوں نے یہ نعت الحمراء میں پڑھی ہے تو واپس آنے کے بعد انہوں نے بتایا، مجھے بتاتے ہیں کہ جو ہوتے تھے کہ یعنی ماحول بن گیا جی. الحمراء دی تاریخ چ پہلی باری لوکاں سٹیج تے آ کے ہزار دے نوٹ سٹنے شروع کرتے قاری صاحب پہ. قاری صاحب پہ کہندے جی کہ تسی یقین کرو بھائی جی ایسے کر کے تسی یقین کرو بھائی جی کہ نا شعر پڑھیا نا، یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ، تو یوں لگے جیسے مجلس ہو رہی ہے اہل تشیع حضرات کی. یہ اس کا حال تھا الحمراء کا. کوہرام وہ ایسی نعت ہے قاری صاحب نے پڑھی کہ وہ عجیب و غریب بھی اس کی کیفیت ہے، اور یہی شعر جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں. ناظرین یہ اتنی تاریخی بات ہے کہ قاری صاحب کی وہ نعت جو حافظ مظہر صاحب نے جس کیفیت سے لکھی، قاری صاحب نے اس کو اپنی آواز کے ذریعے وہ کیفیت دی اور عوام الناس تک وہ کیفیت پہنچی. اب وہ اس کی جو کمپوزیشن ہے اور اس کی تیاری کیسے ہوئی ہے وہ ہم نے والد گرامی پروفیسر ریاض احمد شیخ صاحب سے سنی کہ اس نعت کی کمپوزیشن کیسے بنی اور وہ کیسے تیار ہوئی. بڑی تاریخی بات تھی جو شاید زندگی میں پہلی دفعہ اب تک پہنچی ہے. حیدرآباد سے لوگ آئے. اچھا. چونکہ جب ہارون آباد میں قاری ہوتے تھے نا تو پھر وہ زیادہ تر ادھر ہی ہوتے تھے، ہم بیٹھتے تھے. یا ایک ہمارے بزرگ تھے چاچا منظور سکھیرا، مجھے یاد ہے، مجھے یاد ہے. بڑا اللہ تعالیٰ اس کو غنی کی رحمت کرے چاچا جی کو. اس کے ساتھ چیس کھیلنا، شطرنج کھیلتے تھے. ہمارے ایک استاد تھے، ہمارے بڑے بزرگ دوست تھے، بڑے اتنے بزرگ بھی نہیں تھے لیکن بارہ نصیر رائی صاحب، ان کے ساتھ بھی وہ چیس شطرنج کھیلتے تھے. وہ بھی بڑے معصوم انسان، بڑے ہی معصوم انسان، کیا پیار کرنے والے بولے انسان تھے. ایک دفعہ کہنے لگے کہ میں نے اپنے ایک اسٹوڈنٹ کو کہا کہ تم اردو کا تلفظ سیکھنا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا جی میں سیکھنا چاہتا ہوں. تو کہتے میں نے اسے کہا کہ تم نور جہاں کی غزلیں سنا کرو. یہ رائی صاحب کہتے ہیں. اور رائی صاحب ایسے
آپ یقین کر. اچھا میں نا جب میں نے بی اے میں رائی صاحب کا تذکرہ آ گیا تو بات ضمناً یہ نکلی, میں اکلوتا ان کا اردو ان کا شاگرد تھا, تو ہم 2-3 پیریڈ بیٹھ جانا ہم دونوں نے. انہوں نے یہ جو مشاعری میں عروض جو ہوتا ہے نا, عروض کا چسکا مجھے رائی صاحب نے لگایا, اتنا چسکا لگایا. میوزک سے بھی میرا شغف تھا, عروض کا اور میوزک کا چوری دامن کا ساتھ. رائی صاحب کا بھی یہ کیفیت تھی, ان کا ٹیسٹ تھا, ان کا بھی ٹیسٹ تھا. تو اس میں ہماری بڑی ذہنیاں مانگی ہوتی تھی. تو پھر اس کے بعد انہوں نے, اچھا اس میں نمبر تو تھے 5 عروض کے بی اے میں, لیکن اس میں ہمارا بڑا ہی وقت گزرتا تھا. اور اس نے پھر مجھے پے بھی بڑا کیا. میرا عروض کا اتنی پریکٹس ہو گئی, اتنی مہارت ہو گئی کہ میرے پھر بعد میں یونیورسٹی کے اساتذہ بھی میرے سے بات چیت ان کے ساتھ بھی ہوتی تھی. اور یہ یعنی مجھے بحر کا اگر پتہ نہیں بھی چلتا نا, لیکن نام اسلوب نام بھی پتہ چلے, لیکن میں اس کو اس کی جو ہے نا جو بسرا اس کی تختی ضرور کر دیتا تھا. یہ شوق آپ میں رائی صاحب نے تو بہرحال یہ قاری صاحب کو بھی شطرنج کھیلنے کا شوق تھا. قاری بیڈمنٹن کھیلتے تھے اور یا شطرنج کھیلتے تھے, تاش بھی کبھی کبھی ہم کھیلتے تھے کلب میں, ہارون آباد کلب میں. اور قاری سگریٹ پیتا. اچھا ایسی بات ہے, دیکھو نا جی, اب یہ سارے چھوٹا بھائی فیاض احمد ان کے ساتھ زیادہ وہ کھیلتے تھے. میں نے بعد میں ٹینس شروع کر دی تھی, وہ ان کے ساتھ زیادہ کھیل رہے ہیں. یہ چچا اجاز سے بھی, اجاز فیاض اور یہ جو یہ سلیم بیکری والے ہیں, یہ سارے بچے جو تھے ان کے ساتھ سارے ان کے کھیلتے تھے. سارے تھک جاتے تھے, قاری نہیں تھکتا تھا. ہاں وہ سنا ہے ورزش بہت کرتے تھے, بڑی ورزش میں محافل میں دوسرے شہروں میں جا کے بھی کرتے ہوتے تھے. میں آپ کو بتاؤں, مجھے قاری نے کہا جی یقین کرو, میں رات نو محفل تو آیا ہے نا, اتنے چمن اٹھ ٹھہرتے ہوں سی. یہ ایک چمن اٹھ ہوتا تھا ادھر یہ لاری اڈے پہ, وہ وہاں پر وہ آ کے ٹھہرتا تھا. کہتا اگر میں نے محفل کے بعد آ کے گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے بھی اگر سویا, صبح کی اذان کے وقت میں نے اٹھنا, نماز پڑھنی, اور پھر وہ میں نے یوگا ادھر کمرے میں ہی ہیڈ سار نیچے کر کے ٹانگیں اوپر کر کے دیوار کے ساتھ لگائے. یہ پڑھنے والے لوگوں کے لیے اس کو بڑا وہ سمجھتے ہیں کہ اسے آواز کی بڑی وہ ہوتی ہے. اچھا یقین کریں, وہ بیڈمنٹن کھیلتا تھا. بیڈمنٹن کھیلنے کے بعد اس نے تھوڑی دیر کہنا جی رک جاؤ, اس نے آ کے سگریٹ لگا لی. ابھی کھیل کے ہٹا, سگریٹ لگا لی, اور انہوں نے کہا چلو اٹھو جلدی کرو اگلی کے. باقی سارے جو ہیں وہ جہرام وہ لیت لال سے کام لے, اور قاری صاحب کھڑے, اتنا ان کا سٹیمنا تھا. اور ایسا ان کا اچھا وہ سٹیمنا واقعی بہت تھا. لیکن اس کے باوجود جو اس کی پڑھت کا سٹائل تھا, جس ووکل کارڈ کے ساتھ اور جس پچ پر وہ پڑھتا تھا, وہ دوسری سے تیسری ڈات نہیں پڑھتا تھا. آپ ہی کہا کرتے ہیں نا کہ وہ کہتے تھے کہ بھرا مجمع جو ہے نا وہ چھوڑ کے جانا چاہیے. نہیں, پریا میلہ تو چھڑنا ہے ہی, یا تو پریا میلہ تو چھڑ کے چلا گیا, وہ تو پریا میلہ چھڑ کے چلا ہی گیا نا. اس طرح پریا میلہ چھڑ کے گیا کہ دنیا آج تک روندی ہے. 1954 کی ان کی پیدائش معلوم ہوتی ہے. میرے چڈے تقریباً تھوڑا بہت, اور 90 میں ان کا انتقال, 36 برس کی عمر ہے ان کی. تو 36 برس میں کیسا کام کر کے گئے. اب تھوڑا ہم ان کی نا نعت خوانی کے بارے میں تھوڑی بات عمومی بات کرتے ہیں کہ جو ان کی نعتیں جو انہوں نے پڑھی ہیں, ان نعتوں کا کیا کینوس ہے, اور اس پر جو انہوں نے طرزیں پڑھی ہیں وہ کس طرح کی ہیں, اور ان کی پر جو پڑھت ہے کہ اتنی رینج میں ان کے ہاتھ ہی نہیں کھل رہے اور ان کی آنکھیں نہیں کھل رہی, اور اس پر وہ کیسے وہ کرتے ہوں گے, قابو کیسے پاتے ہوں گے کہ سر اتنے اوپر جا رہے ہیں اور ہاتھ ہی نہیں کھل رہا, حالانکہ ہمارے یہاں کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے اور ہاتھ ایسے ہلا رہے ہوتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا. ان 2 خاص فنی باتوں پہ اور اس طرح کی باتوں پہ یہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا, یہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے.
یہ خدا کی عطا ہے. یہ صحرا میں اگنے والا پھول جو ہوتا ہے نا، یہ ایسے ہوتے ہیں جن کی خود ہی قدرت آبیاری کرتی ہے. واہ. اور وہ پھر یعنی ان کو کوئی مشاطہ نہیں ملتا، کوئی بیوٹیشین ان کو پالش کرنے والے. ایک بات میں آپ کو بتاؤں، بڑی خاص بات. قاری کو طفیل نیازی بڑا پسند تھا. ان کا بھی مزاج اور ماحول بڑا. طفیل نیازی کا کیسٹ اس کے پرس میں ہوتا تھا ہمیشہ. وہ جو اس کا ہوتا تھا نا ہینڈ بیگ، اس میں باقی سب چیزوں کے ساتھ ساتھ ایک اس کا اور ایک مصر کی گائکا تھی ام کلثوم. ان دونوں کے کیسٹ اس کے ہمیشہ اس کے پاس ہوتے تھے، اور ان کو ان سے بڑا ہی متاثر تھا اور ان کو سنتا تھا. میں نے یہ بات منظور القرآن صاحب سے ایک بات کہی. میں نے کہا شاہ جی قاری صاحب دا تن پتہ ہے کہ طفیل نیازی دے بڑی فین سن تے انہاں دا کیسٹ دے ہیں. اوہو میں بھی کہاں گل کی میرا پسندیدہ. ان کا بھی طفیل نیازی سے بہت تعلق تھا. اور انہوں نے کیا میں وسوخ نال کہہ سکنا ہے کہ قاری دا جڑی ਉਹਦੀ میٹابولزم ہے نا، ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ پڑھن دا ਜਿਹੜਾ طریقہ کار ہے، جو کچھ بھی بنیا ہے اس میں طفیل نیازی دا بڑا کردار ہے اور سنن دا کردار ہے. سنن دا یہ فیض ہے. کہتے میں خود انہاں بڑا فین. خاص طور پہ یہ جو ہے نا، یہ جو طفیل نیازی کا نے کلاسیکل اور فوک کی امیزج کے ساتھ جو ایک نیا ٹرینڈ دیا ہے برِ صغیر کی تاریخ کا، کلاسیکل اور فوک کی امیزج کے ساتھ موسیقی کو جو ٹرینڈ دینے والا طفیل نیازی ہے، جس نے اس نے محدود پیمانے پر استعمال کیا اور جس کو نصرت فتح علی خان نے بہت وسیع پیمانے پر بعد میں استعمال کیا. نصرت فتح علی خان کی گائیکی میں فوک اور کلاسیکل کا جو ٹچ ہے یہ طفیل نیازی کا دیا ہوا ہے. موجد وہ ہے. اور پھر مجھے منظور القرآن صاحب نے کہا، کہتے میں تمہیں گل دسا شہریاز، جن نے چنگا نعت خان بننا ہے نا انہوں طفیل نیازی نے ضرور سننا چاہیے. واہ. یعنی یہ انہوں نے مجھے بات کی. اچھا پھر قاری کے اندر جو ایک صحرائی لوچ تھا، ایک صحرا کی ایک جو اس کی آواز میں ایک گمبھیرتا تھی، یا رسول اللہ کی صدا لگی ہوئی ہے، تو یہ اس کو وہ ام کلثوم کی گائیکی میں سے اس نے اس کو اخذ کی اس نے دی. مجھے قاری نے کہا کہ داد کی پڑت میں میں آن ایئر یہ بات کر رہا ہوں کہ میں منظور القرآن صاحب کو آئیڈلائز کرتا ہوں. اچھا. میرے استاد زوری صاحب ہے، مجھے جو کچھ بھی ملا ہے ان سے ملا ہے، لیکن میری پڑت منظور القرآن صاحب کے زیادہ قریب ہے. میں اس قبیل کا پڑت کے اعتبار سے اس قبیل کا آدمی ہوں جو منظور القرآن صاحب کی پڑت ہے. واہ. اور یہ ان کی پڑت سے نظر بھی آتا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مجھے یہ جب خوشبو دو عالم میں تیریا گل چیدہ پڑھنی شروع کی نا، قاری کا یہ ویسے بھی یہ خاصا پسندیدہ راگ ہے. پیلو اس کو کہتے ہیں نا، یہ پیلو ہے. منظور القرآن صاحب کی ایک بڑی معروف نعت ہے پیلو میں، سید سلیم گیلانی کی رحمت غفار کی باتیں کریں. اگر آپ وہ اس کی پرانی کوئی ریکارڈنگ پڑھ کے دیکھیں ہے، ان کی ایک کراچی کی ریکارڈنگ ہے، اس ریکارڈنگ میں انہوں نے جس طریقے سے پیلو کے اتار چڑھاؤ دکھایا، ایک بات، اور دوسری بات انہوں نے جس طریقے سے میم کو اس میں باندھا ہے. شاہ صاحب نے قاری اس سے بڑا متاثر تھا، اور اس نے خوشبو دو عالم میں تیری ہے گل چیدہ میں میم کو اسی طرح سے باندھ کر دکھایا. اے رحمت عالم تیری یادوں کو، جہاں پر بھی میم آئی ہے اس نے ایسا باندھ کے رکھ دیا میم کو.
تو یہ بات ہے. اچھا پھر یہ ہے کہ یہ میرا ذاتی طور پر خیال یہ ہے کہ اس کی طرز کی تشکیل میں وہ کسی نہ کسی سطح پر رحمت غفار کی باتیں کرنے سے وہ متاثر تھے. صحیح. میرا اپنا ذاتی طور پر مجھے انہوں نے یہ بات کہی نہیں کبھی بھی، لیکن چونکہ میری ان سے بات رفاقت رہی ہے اور میں وہ شاہ صاحب سے چونکہ ان سے بھی متاثر بھی تھے. یہ متاثر کیا تھے. شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جس محفل میں میں اور قاری زبید رسول ہوتے ہیں، جب میں پڑھنے لگتا تھا سٹیج پر تو قاری کبھی سٹیج پر بیٹھ کر مجھے نہیں سنتا تھا. قاری اٹھ کر سامنے چلا جاتا تھا اور ایسے ہاتھ باندھ کر مجھے ایسے سنتا تھا. سمجھ رہے نا؟ باتیں تو کلیئر ہیں، بات تو ساری واضح ہے، لیکن بطور استاد جتنا احترام اور عزت اور انہوں نے زہری صاحب کا کیا ہے وہ اپنی مثال ہے. کسی آدمی کو جرت نہیں ہوتی تھی ان کے سامنے زہری صاحب کے بارے میں کوئی ایسی بات. اور اس کی ایک مثال میں آپ کو بتاؤں. جی. کہتے ہیں کہ کراچی میں ایک دفعہ امنات خان جو ہے نا وہ محفل کے بعد بیٹھے ہوئے تھے کمرے میں. ایک بڑے ہی معروف بڑے نعت گو نعت خان جو ہے، صحیح، ہمارے بزرگ دوست ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کر درجات بلند کرے، ان کی نعتیہ خدمات کو شرف قبولیت بخشے. ان کا کچھ زہری صاحب کے حوالے سے کچھ ان کو ایسی معاملات پہ کچھ ایسی کوئی بات تھی، تو انہوں نے کہتے ہیں کہ وہ نا زہری صاحب کے بارے میں ایسی کوئی بات کی. کہتے ہیں وہ میرے بزرگ، وہ بھی میرے بزرگ، لیکن زہری صاحب میرے استاد تھے. میں نے کیا کیا، چپ کر کے کپڑا اوپر لیا اور لیٹ گیا. میں نے کہا کوئی بات ہی نہ ہو. وہ جب بات زیادہ آگے بڑھی تو پھر میں نے اٹھ کے بیٹھ گیا. میں نے کہا حضرت تسی بھی ساڈے صاحب ہو، وہ میرے استاد نے اتنے نہیں ہے گئے، تاڑی مہربانی میرے سامنے تسی انہوں نے بارے اس طرح کی گل بات نہ کرو. میں شکر گزار ہوا گا تاڑا اس لیول پر. تو قاری صاحب کی جو پڑھت ہے نا جی، قاری صاحب کا جو بیس ہے اتنا چھاتی والا، یہ اس قبیل کے جو لوگ پڑھنے والے ہیں ان میں قاری اپنی نوعیت کا آپ ہی تھا. اب منظور قرآن صاحب اس چھاتی کے زور پر پڑھنے والے ہیں، حضور صاحب چھاتی کے زور پر پڑھنے والے ہیں. آج کے بعد پڑھنے والے بھی بہت سے لوگ چھاتی کے ساتھ پڑھنے والے. ایک بہت بڑے نعت خان نذیر نظامی صاحب بھی ہیں، لیکن وہ بہت مدھم سروں میں پڑھتے تھے، گرام میں پڑھتے تھے، مردانہ آواز بھرپور گرام میں پڑھتے. اب یہ اتنی اونچی لے جانا، پھر اس کو نیچے لا کر اس طریقے سے سر کو میچ کرنا، کبھی مس میچ نہ ہونے دینا، بغیر ریاضت، بغیر یعنی اس کے سیکھا نہیں اس طرح ہوا تھا اور بے سرانہ آدمی اتنا اوپر جائے، اتنا نیچے، اتنا، اور پتہ ہی نہیں چلتا. اچھا حال یہ ہے قاری صاحب کا، میں کوئی بات بتاؤں، حال یہ ہے بعض اوقات جس راگ کی اس نے نعت پڑھنی ہوتی تھی نا، بعض اوقات آپ کسی دوسرے راگ کا دے جاتا تھا. انہوں نے سیکھا نہیں تھا. کتنے بڑے بڑے کاریگر نعت خان ہیں، کتنے سیکھے ہوئے ہیں، کتنے اساتذہ سے سر سنگیت کو سیکھا ہوا ہے، کون اس کے قریب آتا ہے. اور بطور انسان تو ان کی آواز میں جو اتنی مٹھاس اور گداز ہے وہ ان کے بطور انسان ہی اچھا ہونے کی دلیل کی وجہ سے آیا. اور پھر بے لوث طرح میں ابھی آپ کو بتا رہا تھا، بات بیچ میں رہ گئی، حیدرآباد کے وہ جو لوگ آئے تھے، جی میں بتا رہا تھا جی، بات کرتے کہہ رہے جب آئے بڑی دور سے تو آپ کو بلانا چاہتے ہیں. انہوں نے کچھ وہ پتہ نہیں رانا صاحب کوئی تھے ادھر بڑے معروف نعت گوہر پتہ نہیں کیا نام تھا، ان کے ریفرنس سے وہ آئے تھے. تو بات کرتے کرتے تو پھر وہ کہنے لگے جی
تاری خدمت کی کرنی. اب اتنی بات انہوں نے کی, قاری کا جناب رنگ ہی بدل گیا. ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਕੱਲਿਆ ਹੈ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ. ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਲੋਕੀ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ. ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ. ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ. ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ. ਬੜਾ ਉਹ ਬੜੀ ਮਿੰਨਤ ਕਰਦੇ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਥੀ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਹੈ. ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਔਰ ਕਰਦੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ. ਨਹੀਂ ਬਸ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਆਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਗਲੀ ਮਹਿਫਲ ਤੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਐਤਕਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ. ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਮਹਿਫਲ ਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਖ ਲੈਣਾ. बेचारों ने कहा ठीक है जी, फिर आप अगली महफिल का बता देंगे, आप कुछ अर्सा पहले बता देंगे. उसके बाद उस अगली महफिल में वो गए और आखिरी वक्त तक सबसे पहले फिर वो उनसे कारी साहब से पूछ कर अपनी महफिल की डेट रखते थे. वो ज़ादिरा से, मैं हाशा वकल्ला आपको बता रहा हूँ, लफाफा तो दूर की बात है, मेरे सामने ऐसा हुआ है. मेरे उधर इलेक्ट्रॉनिक्स के शोरूम के पीछे बैठे हुए दूसरे शहर से आदमी आए हैं और उन्होंने कहा कि ये आपकी महफिल का नजराना और ये आपका लफाफा आप छोड़ के आ गए थे. सोच सकते हैं आप, सोच सकते हैं आप, छोड़ के आ गए. ज़ादिरा भी, यानी वो जो उधर महफिल में हुआ, जल्दी थी, वो भी नहीं लिया, और वो जो उन्होंने जो लिफाफा देना था वो भी नहीं लिया और आ गए, और वो पीछे देने आए. यानी ये इस तरह का उसका मिजाज था, इस तरह का वो इंसान शख्स था. यहाँ जब लाहौर में वो आते थे, हमारे लाहौर में आने से पहले कारी का जो चूंकि यहाँ बनाना जा रहा था, इत्तेफाक से यहाँ ये मरूह हमनानी साहब और तंजीम मोहम्मदी के वो दोस्त जो मेरे साथ पहले भी, रियाज मुस्तफ़ा साहब, पीर पोला साहब, शेख राम साहब, ये कारी के ज़ाती दोस्तों में शामिल हो गए जी. और ये कारी साहब से मुझे ये बताते थे कि आज ना वो रियाज मुस्तफ़ा साहब, मरगूब साहब, पीर साहब और इकराम साहब उधर बैठ के इस दफ़ा ये हुआ, इस दफ़ा ये, कई दफ़ा कहते कि रावी पे जाके उसमें पावर आके तो कारी साहब से और मरगूब साहब से गज़लें भी सुनते थे. ये यानी तो मेरा चूँकि हरुनाबाद से जब 2001 में हम आए हैं यहाँ जी, ट्रांसफ़र हुआ एम ए कॉलेज में आया, तो इन लोगों से मेरा पहले से रब्ता था, मेरा बैकग्राउंड इन्हें पता था. वहाँ हरुनाबाद में कारी साहब के रियालत के बाद रिपीटेडली हम उनके इस आले सवाब के लिए और उनकी याद का एहतमाम करने के लिए हर साल महफिल करते थे. सब सारी बातें थी और वो जिस लेवल के होते थे सारी दुनिया को पता है. तो वो सारे, अच्छा वो भी एक अजीब तमाशा हुआ. एक दिन मैं ना बैठा हुआ था, कॉलेज से आया तो उधर बैठा हुआ था तो कारी साहब आ गए. अस्सलाम वालेकुम. हाँ जी, ओ जी भाई जी गल वे एक काम हो गया है, करता है तो तुसी बोलना कोई नहीं. मैं कहा जी की होया है, की होया? कहते हैं कहते ने यार राती साडी मीटिंग हुई है मजलिस एहसान ते मैं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਦਰ ਬਣਾਤਾ ਹਰੂਨਾਬਾਦ. ਮੈਂ ਕਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਦਰ ਸੁਰੂ ਬਣਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੁਰਦਾ. ਤੂੰ ਕਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ. ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ. ਮੈਂ ਕਹਾ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਦੇ, ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੀਰਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਨੇ, ਤੀਸਰੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਨਾ ਪਏਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਤਾ ਹੈ.
بس ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮਜਲਿਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਦਾਰਤ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਰਵਾਇਤੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ मान अच्छा जी वो मुझे उसने ये जिम्मेदारी सौंपी और कुरियर से बात शहादत हो गई। शहादत हो गई और मुझे फिर इस काम पर लगा दिया कि वो जब आपने काम किया सारा, वो आपके साथ हम एक अलग से प्रोग्राम करेंगे जिसमें आपकी अपनी हालात ज़िंदगी, निजी ज़िंदगी और आपकी जो खिदमात है, आपका जो शेरी सफ़र है और आपने क्या क्या काम किए हैं, वो हम घर याद रहेगा एक और एपिसोड करेंगे, उसमें आपसे वो सारी बातें होगी। आज का प्रोग्राम चूँकि हमने मखसूस कारी ज़ुबैद रसूल साहब के हवाले से किया है और आप उनके करीबी जो चंद लोग थे उनमें सबसे नुमाया हैं आपकी उनकी दोस्ती और वो सारी बातें जो भी आपने इतनी की जो नाज़रीन तक पहुंची। ज़ोहरी साहब की जो नातें उन्होंने पढ़ी उनमें सबसे नुमाया नात विछोड़े दे मैं सदमे रोज़ चला, आखिरी दौर की नात है ये, आखिरी दौर की नात। फिर हर रोज़ शबे ये दो नातें आखिरी दौर में, यानी आखिरी दौर की जितनी रिकॉर्डिंग है, आपको याद है कि हमारे घर की भी आखिरी रिकॉर्डिंग में यही पड़ा था, यही था उनका। फिर आखिरी दौर का यही उसूल था कि यानी तरतीब थी, उर्दू की वो नात और पंजाबी की ये नात। कसीदा बुर्दा के हज़रत हज़ानवी साबित के अशार पढ़ने के बाद ये ज़ोहरी साहब की जो नात है, हर रोज़ शब तन्हाई में फुरकत का जुनून तड़पाता है और फिर विछोड़े दे बस। कि ज़ोहरी साहब की और भी जितनी नातें हैं, जिसकी दरबार मोहम्मद में रसाई होगी या कहीं ना देखा ज़माने में, या जितनी भी उन्होंने नातें पढ़ी ज़ोहरी साहब की, उनका जो शेरी लेवल है ज़ोहरी साहब के नातों का, और जो फिर कारी साहब ने उसको पढ़ के अवाम नाज ने उनको जितना बड़ा बना दिया है। जैसे इसी नात को हम देख ले कि विछोड़े दे मैं सदमे रोज़ चला या रसूल अल्लाह। अब ये जितनी सुनी गई है और जितनी कारी साहब ने पढ़ी है और जितनी ये सुनी गई है, तो ये नात कारी साहब की पढ़त की वजह से ज़्यादा मकबूल हुई है। इसमें कोई शक नहीं है। देखे मेरी बात सुने, अगर शायरी के लेवल का आप शायराना तनाजुर में बात करेंगे, वो बात होगी एक और, यानी शेरी मुकाम शायरी की रिवायत के पस मंजर में, ये एक और बहस है। और महफिल नात में नात खानी के लिए लिखी गई नात या शायरी का अगर आप एक अलग से बात करेंगे ना, तो वो एक बात होगी अलग। जहाँ तक ज़ोहरी साहब की बाज़ इतनी ज़बरदस्त शायरी है उनकी कसूर के ज़माने की और उसके बाद की पंजाबी की ख़ास तौर पर, बड़ा ही यानी उनका आप यानी इतना ज़्यादा उसका यानी अदबी प्यार है कि वो किसी तरह से भी उसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ये एक डैम फैक्ट है कि जो कलाम खुशगुलू के हाथ चढ़ जाए वो कलाम अमर हो जाता है। बड़े बड़े लोगों के साथ ऐसे है। तरन्नुम जो है वो शायरी की आराइश व ज़बाइश में और उसकी कबूलियत में बड़ा अहम किरदार अदा करता है। और फिर ऐसा पढ़ने वाला इतना ज़बरदस्त पढ़ने वाला, मैं चलो ये हम कह सकते हैं कि ज़ोहरी साहब को कि ये खुशकिस्मती है कि उन्हें कारी ज़ुबैद रसूल जैसा पढ़ने वाला मुयस्सर है। ये बात बहरहाल कही जा सकती है। और जो आपकी बात है ना कि यानी शायरी के एतबार से बहुत बड़ा मुकाम ना रखने वाली शायरी नाते जो है उनको भी इतनी पजीराई मिल गई, उसमें बहरहाल कारी ज़ुबैद रसूल का हाथ। इसके अलावा भी उन्होंने जो शरीफुद्दीन नैयर साहब की नातें पढ़ी, हफीज़ ताइब साहब की नात एक तो जिक्र हुआ, फिर यूं जहन में जमाल रिसालत समा गया और कुछ नातें, मतलब उन्होंने जिस शायर की जो नात पढ़ी है उसको ऐसा। अच्छा, ये यूं जहन में जमाल रिसालत समा गया कि आपको पता है क्या बैकग्राउंड है? वो ये है, कारी साहब कहते हैं कि मैंने ताइब साहब के साथ अलहबरा में प्रोग्राम था, तो मेरा प्रोग्राम था खुशबू दो आलम में तेरी गुल चीदा पढ़ने की। तो वो कारी अकरम सिंह बाबी साहब ने पढ़ दी।
آپ تو جانتے اب چھوٹے تھے، جی جی قاری اکرم صاحب چھوٹے قد والے اختر صدیقی صاحب کے ساتھ آتے آتے تھے. کیا خوبصورت. ان کے ساتھ بھی قاری صاحب کی بڑی محبت تھی. یاد ہے آپ کو جب قاری صاحب فوت ہوئے ہمارے گھر کے ڈرائنگ روم میں کس طرح دیواروں کے ساتھ ٹکرے مار رہے تھے اکرم سے بھابی صاحب، بہت ان کو سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا. جی ایسے دیواروں کے ساتھ پٹک پٹک کا سر مار. ان کے گھر فیصلہ آباد وہ جاتے بہت تھے، سدیدی صاحب کے گھر اور سیم آبی صاحب کے گھر. بہت زیادہ محبت کرتے تھے ان سے، اور وہ بہت شفیق تھے ان کے ساتھ. وہ عمر میں بڑے تھے، بہت بڑے ہیں، بڑے تھے. لیکن یہ جب لیول ہو جاتا ہے نا، دل مل جاتے ہیں نا، پھر وہ عمر کی عمروں وہ کا رہتی نہیں کچھ ہے. رہتا نہیں ہے. اور اس کے بعد پھر ہم نے یعنی قاری کے جانے کے بعد شہر کے ماحول کو، ہرنوبات کے ماحول کو بہتر رکھنے کی کوشش کی. آج بھی لوگ قاری صاحب کے یاد میں محافل کا انعقاد کرتے ہیں. بڑے بڑے گیدرنگز والے پروگرام ہوتے ہیں، اور بہت لوگ جو ہے مجلس احسان کے تحت اور بزم قاری بیعت رسول کے بنائی ہوئی ہے ادھر. انہوں نے وہ عالم، بڑے کسی عالم کو، بڑے سیلیبریٹی کو بلاتے ہیں. اور شاید اس دور کا کچھ وہ تقاضا بھی ہے. اور جو محفل نعت خالصتاً کا جو ایک وہ ہمارے زمانے میں جو لیول تھا، اسٹینڈرڈ تھا، چونکہ وہ رہا نہیں ہے، تو اب زیادہ لوگ اس بات کی طرف زیادہ متوجہ ہو گئے ہیں کہ بجائے اس کے کہ آپ اس طرح سے محفل نعت اور اس طرح سے وہ دف کے ساتھ یا اس طرح سے کرنے کی بجائے آپ کو پیغام، کوئی میسج، عملی پیغام اس لیے دیکھا قاری صاحب کی برسی پر انہوں نے یعنی وہ رضا ثاقب مصطفی صاحب کو بلایا، انہوں نے اجمل قادری صاحب کو بلایا. ابھی پچھلی جو پروگرام ہوا ہے ان کے اعزاز میں یہ سلیمان مصباحی صاحب کو بلایا. بڑے کامیاب پروگراموں کا انعقاد کیا، مبارکباد کے مستحق ہے. جو آپ نے اتنے سالوں پہلے وہاں پہ کام کیا، اتنی محنت کی اور وہاں کی فضا کو بنایا، تو یہ وہاں کے لوگ اور آج تک لوگ یہی کہتے ہیں کہ آج تک اور آگے بھی جو کام ہوگا اس میں آپ کا کنٹریبیوشن جو ہے ہارون آباد کی محافل میں وہ بڑا اہم اور نمایاں ہوگا. دیکھیں میری بات سنیں، جو آدمی یہ سمجھتا ہے نا، جس آدمی کے ذہن میں بھی کبھی یہ کیڑا آ گیا نا کہ میں نے کچھ کیا نہیں، وہ تو اپنی جگہ پہ بات وہ تو وہیں پر ہو گیا ختم. یقین کریں، وہ جو حافظ صاحب فقیر صوفی افضل فقیر صاحب کا کہنا ہے نا، کیا فکر کی جولانی، کیا عرض ہنر مندی، توصیف پیمبر ہے توفیق خدا بندی. اور یہ جو کوئی اس یعنی کام، کسی بھی اچھے کام، یہ تو خیر سرکار کی مدد کا کام، کسی بھی اچھے کام کوئی آدمی سے سرزد ہوتا ہے اور وہ یہ سمجھے کہ میں نے کیا تو یہ بھول ہے اس کی، یہ تو انعام خداوندی ہے، یہ تو عطائے خداوندی ہے، اس کا کرم ہے. مثال کے طور پر میرے پاس مسائل بھی ہو، میرے پاس سارا کچھ ہو، مجھے توفیق نہ ملے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ جی ایسا ہی ہے. یہ تو خدا کی دین ہے. آپ اگر کوئی کام کرنے کے اہل ہیں اور آپ کو موقع میسر آیا ہے اور آپ اس سے لیت و لال سے کام لیتے ہیں تو یہ ناشکری ہے. یہ ناشکری ہے. یہ نہیں ہے کہ میری سرخاب کے پر لگ گئے میں نے کچھ کام کیا ہے. بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے، یہ تو ایسے ہی ہے. قاری صاحب کے جو سب سے قریبی دوست نعت خانوں میں تھے، ان کے نام بتائے جن میں نعت خانوں میں جن کا سب سے زیادہ یعنی قاری صاحب کا نعت خانوں سے بہت تعلق تھا، ان کے نام بتائیں، خاص تعلق تھا. منیر ہاشمی کے ساتھ ان کا زیادہ تعلق تھا، سلیم صابری کے ساتھ ان کا تعلق تھا، مرحوم حمدانی صاحب کے ساتھ تعلق تھا، اختر قریشی صاحب کے ساتھ تعلق تھا، مجلس احسان کے ساتھ جتنے تھے یہ. لیکن بہت زیادہ قریبی تعلق میرے خیال میں منیر ہاشمی کے ساتھ اس کا نعت خانوں میں ان کا زیادہ تھا. اچھا، کیونکہ میرا بھی وہ دوست ہے منیر ہاشمی، ہم عمر ہی ہیں تقریباً سارے، اور ہم ایک ہی دور میں پروان چڑھے ہیں. منیر ہاشمی صاحب بھی چونکہ آج بھی بڑا اچھا پڑھنے والے ہیں، اتنے سریلے ہیں، بوڑھے ہو گئے میرے جتنے ہیں ہم سارے، تو لیکن پھر بھی وہ بھی کوشش ان کی یہی ہوتی ہے کہ کلام کے حوالے سے اور دھن کے حوالے سے سب سٹینڈرڈ کام نہ کیا جائے. قیام پاکستان کے بعد کی جو نعت خوانی ہے، اس
میں جتنے بڑے نام ہمارے سامنے ہیں جن کا بھی آپ نے تذکرہ بھی کیا، ان سب کی نعت خوانی میں آپ قاری زبید رسول کی نعت خوانی کو کس حیثیت سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں میری بات سنیں، میں ذاتی طور پر صحیح پوچھے نا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ نعت خوانی کے اندر قاری زبید رسول کا کسی کے ساتھ موازنہ کرنا نامناسب ہے۔ موازنے کی بات نہیں، ان کا آپ کام جو ہے اتنے بڑے لوگوں، کیونکہ یہ سارے لوگ موسیقی سے آشنا لوگ تھے، بڑے لوگ تھے، لیکن قاری صاحب کی انہوں نے بھی تعریف کی ہے، اعظم صاحب نے کی ہے، شاہ صاحب کی ابھی اپنے تعریف کی بات میں آپ کو بتاؤں، ایک دفعہ شوبز کے لوگوں کی محفل تھی، مجھے قاری کہتا ہے کہ میں ادھر مجھے بلایا انہوں نے نعت پڑھنے کے لیے، شوبز کے لوگ تھے اس میں، وہاں میں نے نعت پڑھی، تو میں نعت پڑھ کے بیٹھا تھا، جب محفل ختم ہوئی تو ایک آدمی میرے پاس آیا، کہتے تنو اندر بلا دے پہلے، میں اندر گیا تو اندر میڈم بیٹھی، میڈم نور جہاں، مجھے کہتے کاکا تو تے ساڈا بندہ ہے، تو کدھر مولوی وچ پھسیا؟ یہ میڈم نے مجھے خود قاری نے بتایا کہ میڈم جی کہتے اور تو تے کاکا تو تے ساڈا بندہ ہے، تو کدھر مولوی وچ پھسیا؟ میں کہا نہیں میڈم، میرے واسطے تہاڈی یہ گل ہی بڑی وڈی گل ہے، بڑا ٹریبیوٹ ہے، بہت بڑا ٹریبیوٹ ہے کہ جو ہے۔ تو اب قاری صاحب کی اتنی باتیں ہیں اور اتنا یہ کچھ ہے کہ ہم نے ذکر کیا ان کی نعت خوانی کے سفر کا، ان کے جو خاندانی پاس منظر کا، پھر ان کی نعت خوانی کے سفر کا کہ وہ شروع کیسے ہوا، انہوں نے شاگردی کس کی اور اس کے بعد جو ساری باتیں ہوئی اتنی زیادہ، اور اس میں پھر انہوں نے جو کلام پڑھے۔ آج کے دور میں اس وقت قاری زبید رسول کے انداز نعت خوانی کی ہماری نوجوان نسل کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں، جنہوں نے ان کو دیکھا نہیں ہے، ایون کہ بہت سارے ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے شاید ان کو بھی سنا بھی نہ ہو، آج کی نسل جو ہے، تو ان کے حوالے سے آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ قاری نے تھوڑی عمر میں نعت خوانی میں جن باتوں کو لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے اور بتایا ہے، وہ بات ایسی ہے کہ اگر نعت خوانی کرنی ہے، عجز والے بنو، محبت والے، رقت والے انسان بنو، اور ڈیڈیکیشن کے ساتھ بنو، اور سرکار کی نعت پڑھنی ہے تو سرکار کی نعت پڑھیں۔ کسی دنیا دار کے دکھاوے کے لیے نعت نہ قاری نے ساری زندگی پڑھی ہے، لیکن کیا خیال ہے کہ دنیا اس کے پیچھے پیچھے نہیں ہوتی تھی، وہ خطر بھی نہیں لاتا تھا لیکن اس کے پیچھے پیچھے ہوتے تھے۔ قاری کہتا ہے ایک دفعہ میں محفل سے باہر نکلا نا تو ایک آدمی، ایک بزرگ سیٹھ میرے پاس آیا، اس نے مجھے چابی دی ہے، جی میں آپ کی نظر کرتا ہوں قاری کی۔ میں کہا نہیں جی، اللہ تعالی بچہ دی سلامت رکھے، تاڑے پاس آتے میں پڑھ لیا، بس میں ادھر ادھر کام ہو گیا۔ قاری صاحب کے حوالے سے اتنی باتیں ہیں جن کا تذکرہ ہوا اور وقت کا بھی پتہ نہیں چلا، تقریباً 1.5 گھنٹہ گزر گیا اور نہیں پتہ چلا، تو ان کی اتنی باتیں ہیں، اتنی یادیں ہیں، لیکن آپ وہ شاید اس وقت واحد شخصیت ہے، چونکہ شہر بھی ایک تھا، پلے بڑے بھی ایک، عمر بھی کٹھے گزاری جتنا ان کی تھی، تو یہ باتیں آپ ہی کے ذریعے ناظرین تک پہنچ سکتی تھی، نوجوان نسل تک پہنچ سکتی تھی۔ تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے گھر یاد رہے کے ذریعے یہ نوجوان نسل تک باتیں پہنچائیں۔ ناظرین، قاری صاحب جیسی شخصیات روز روز پیدا نہیں ہوتی، وہ اپنی مثال آپ تھے، وہ اپنی طرز کے منفرد تھے، اکیلے تھے، ان جیسا ان کے بعد کوئی نہیں آیا، ان جیسا ان سے پہلے کوئی نہیں تھا، وہ اپنی مثال آپ تھے۔ میرا بروٹ اپ جس ماحول میں ہوا تھا، میری پرورش جس شہر میں ہوئی تھی، تو میں نے آنکھ کھولتے ہی قاری صاحب کو، یعنی ان کے ذکر کو، ان کی باتوں کو، ان کے نام کو، اور ایک نعرہ قاری زبید رسول شہید زندہ باد، تو میں نے سوچا کہ جو میں نے سنا ہوا تھا وہ میں ناظرین تک بھی پہنچاؤں، اور یہ باتیں والد گرامی کے علاوہ اب تک شاید نہیں پہنچ سکتی تھی، کیونکہ یہ ان کے سب سے قریبی اور نمایاں دوستوں میں تھے۔
تو آپ یہ دیکھنا مت بھولیے گا. کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ کو قاری صاحب کے حوالے سے ان باتوں اور معلومات کو سن کر کیسا لگا. تو انشاءاللہ غرض یاد رہے کہ اگلے پروگرام میں ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.